बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आज भी अलीमा खान साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। इमरान खान साहब की सेहत के और आंख के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। दूसरी जानब बुशरा बीबी का भी मेडिकल चेकअप हुआ है और उनके हवाले से भी बहुत से सहाफ़ी अब यह दावा कर रहे हैं कि उनकी आंख की हालत इमरान खान की आंख से भी ज़्यादा ख़राब है। उस पर बात कम की जा रही है। उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी गई थी, लेकिन इमरान खान से उनकी फैमिली या किसी पार्टी मेंबर की मुलाकात नहीं अब तक करवाई गई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का एक्स अकाउंट है जिस पर वो ट्वीट करते थे और उसके बाद मामला जो है वो ख़राब होते थे। अब 2 दिसंबर के बाद मुलाकातों पर पाबंदी है और पार्टी बाहर अपनी मर्जी से चल रही है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मशवरे उतनी राहें। दूसरी जानब इमरान खान के कॉन्सर्ट जो है वो महमूद अचकज़ई साहब और लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास हैं, जो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, जिनकी अपनी अपनी पार्टीज हैं, लेकिन वो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज भी जो जलसा 2 मई का अनाउंस किया गया था उसके कैंसिल करने का ऐलान सलमान राजा साहब टीवी पर बैठकर करते हैं और पार्टी की मुशावरत से या पार्टी के प्लेटफॉर्म से अभी तक बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया गया था। क्या ये ऐलान भी सलमान राजा साहब को करना चाहिए था या जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें करना था? इन खबरों की तफसीलात शामिल करते हैं। और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने के बाद अब ओपेक में तकरीबन 11 मुल्क रह गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो पहलवान है वहां पर वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब को दचका लगा है, जो दूसरे ममालिक है उनको दचका लगा है। बात सबसे ज्यादा ये हो रही है कि यूएई को फायदा क्या हुआ है। इन सारी खबरों पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक चीज मैं शुरू में आपको बता दूं, खलीजी ममालिक में जहां जहां पर ईरान ने हमले किए थे और अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, जैसे ईरान के जनाब ऑयल रिजर्व्स पर हमले किए, रिफाइनरीज पर हमले किए, उसके बाद तेल की मार्केट में जनाब बहुत बड़ा जो है वो दबाव तो आ चुका है। लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल जो है एनर्जी के सेक्टर में हो रही है। दूसरी जानब जब गल्फ और ईरान में ये हमले किए गए और दुनिया में तेल की पैदावार और तरसील कम हुई, तो दूसरी जानब आज यूक्रेन ने रशिया की एक बड़ी रिफाइनरी पर हमला करके उसको नकारा बना दिया। अब का ये सारी चीजें जोड़ने के बाद बंदा इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो अमेरिका जिसने वेनेजुएला के ऑयल ज़खायर पर कब्जा किया था, उसकी मादनियात पर कब्जा कर लिया था और दुनिया को यह बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के ज़खायर वाले मुल्क पर हमारा कब्जा है, हम उस तेल को अपनी मर्जी से बेचेंगे और अपनी मर्जी से प्रॉफिट अपनी जेब में डालेंगे। इन सारी खबरों को जब हम ला के देखते हैं तो जो मुकम्मल तस्वीर बनती है उसमें सबसे ज्यादा इस पूरी सूरत हाल से जो फायदा उठाने वाला, जो डॉलर कमाने वाला मुल्क बन रहा है वो अमेरिका है। क्या इन सारे सिनेरियो के पीछे अमेरिका की यही स्ट्रेटजी थी या फिर इन ममालिक को आपस में लड़ा के इसराइल को मजबूत करना दूसरा प्लान था? तफसील से गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ईरान और अमेरिका पास हैं या दूर दूर हैं? इस वाले से पहली तजावीज़ के मुताबिक जो खबरें व्हाइट हाउस से आ रही हैं, वार कैबिनेट का इजलास होता है और उसके बाद कोई तफसील सामने नहीं आती, यानी खामोशी अपना ली जाती है, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं रखा जाता। उस वाज़ेह मौक़िफ़ की गैर मौजूदगी में मीडिया जो है अपनी मतलब से वो खला को पुर करता है और CNN और अमरीकी दूसरे बड़े इदारे रिपोर्ट करते हैं कि उन तजावीज़ पर अमरीका को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी है, वो नापसंदीदगी है, वो तजावीज़ नहीं मानेंगे। उसके बाद ये बात होना शुरू होगी कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा उंगलियां जो हैं वो बंदूक की ट्रिगर पर चली जाएंगी? क्या दोबारा जो है जंग के मैदान पर कूदने वाले हैं? तो ईरान की तरफ से कुछ हल्के फुल्के इशारे ऐसे मिलना शुरू हो गए कि बस जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई है, बयानात गर्मा गर्म आना शुरू हो गए। लेकिन अमेरिका से अब ताज़ा तरीन जो CNN रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि दोनों ममालिक जो है वो इतने दूर नहीं है, बहुत करीब है। ईरान की तजावीज़ पर अमेरिका जो है वो गौर कर रहा है और हो सकता है बहुत जल्द पहला जो CBM है जिसके मुताबिक आपने हुर्मुज़ को खोलना और वहाँ आम बहरी जहाज़ों के गुजरने का आसान सा फार्मूला बनाना और ईरान और ओमान मिलकर जो है उससे टोल टैक्स वसूल करे, उस पर शायद अमेरिका रजामंद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानब सेकेंड लेग ऑफ टॉक्स जो होंगी उसमें ईरान ने कहा है कि हमारे ये जो एटमी प्रोग्राम है इस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं और गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सबसे पहले आबनाए हुर्मुज़ को उसी
حالت میں لانا ہے جو 28 فروری سے پہلے تھی۔ CNN نے جو رپورٹ کیا وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد اوپیک اور UAE سے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، ایک دعویٰ اور بھی بڑا کیا جا رہا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات جو ہے مختلف امارات کا مجموعہ جو ہے، اس میں شارجہ ایک ایسی اینٹی ہے جس کے بارے میں یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے، 2 دن سے سوشل میڈیا پر یہ بحث گردش کاری ہے کہ وہاں کے شاہی خاندان نے امارات کے حکمرانوں کو، دبئی کے حکمرانوں کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ کا جھکاؤ اسرائیل کی جانب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے اب اس اتحاد میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی جو کڑوا جو ہے سچ سامنے آنے والا اور مشکل فیصلہ لینے کے فیصلے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور شاید یہ اتحاد پارا پارا ہو جائے اور شارجہ جو ہے وہ پہلی سٹیٹ ہو جو UAE سے الگ ہو۔ اس حوالے سے تفصیل آگے چل کے شامل کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جناب اس وقت UAE جو باہر نکلا ہے، اس کے بعد یہ سعودی عرب کو دھچکا ہے یا UAE کو دھچکا ہے یا پوری گلف کنٹریز کو دھچکا ہے، تو اس کا اوورآل جو تجزیہ بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ سب سے بڑا دھچکا سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آئل کا اس اوپیک کنٹریز میں، اس کے بعد ایران ہے، اور 2019 میں ویسے تو قطر بھی اس اتحاد سے نکل چکا ہے، اس کو فرق نہیں پڑا، وہ اپنی مرضی سے قیمتیں جو ہیں وہ طے کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے جتنا تیل ہے اس کو مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب اب وہی فیصلہ اگر اب متحدہ عرب امارات کرتی ہیں تو کیا تیل کی ترسیل بہتر ہوگی؟ تیل کا یہ جو گیپ اس وقت مارکیٹ میں پیدا ہو رہا ہے وہ فل ہوگا، یا پھر لوگوں کے لیے مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں؟ کچھ تجزیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت جو ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے CNN والی خبر سے پہلے یہ سن لیجئے، جو امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کے بعد اس وقت تجزیہ سامنے آ رہا ہے۔ جناب امارات کا اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ رکن ملکوں اور سعودی عرب کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب گلف کوآپریٹ کنٹریز کا اجلاس جو ہے وہ ریاض میں ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے UAE اور سعودی عرب کے درمیان جتنی دوریاں اس جنگ کے بعد پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری نوشتہ ادوار سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ایران کا تعلق قطر اور سعودی عرب کے ساتھ جتنا بڑھ رہا ہے وہ بھی سب کو، جتنی بھی ان کے درمیان اس وقت اختلافات تھے، غلطیاں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، وہ ساری دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ قطر پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے اس جنگ سے نکلنے کا عندیہ دیا تھا اور امریکہ کو وہاں سے حملے کرنے کے لیے کہا تھا ایران پر یہاں سے حملے نہیں ہوں گے، حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا امریکہ کی اپنی سرزمین کے بعد جو فوجی اڈا ہے وہ قطر میں موجود ہے۔ دوسرا ملک سعودی عرب سے ایسی خبریں آئیں جب وہاں پر بھی کچھ حملے ہوئے، اور وہاں پر آرامکو ریفائنری کو جب ہٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس کے پیچھے شاید اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ ایران اور گلف کنٹریز دونوں کا ہو رہا ہے، اور اگر ایران اتنی بڑی مزاحمت نہ کرتا تو شاید اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل پر بہت آگے بڑھ چکا ہوتا۔ خبر کی جانب آتے ہیں، متحدہ عرب امارات کا تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں اور سعودی عرب کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اماراتی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی فیصلہ تیل کی پیداوار کی موجودہ اور مستقبل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق UAE کے اوپیک سے نکلنے کو امریکی صدر ٹرمپ کی فتح کے طور پر دیکھا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اوپیک کے رکن ملکوں پر اتحاد بنا کر مہنگا تیل بیچنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ اوپیک رکن ملکوں کی حفاظت کرتا ہے، بدلے میں اوپیک ممالک تیل کی قیمتیں بڑھا کر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق UAE کو عرب ملکوں سے شکایت ہے کہ انہوں نے اسے ایران حملوں سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ خبر ہے جو آخری کہ ان ملکوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا ایران نے ان میں سے کسی ملک کو بخشا؟ جہاں جہاں سے حملہ ہوا وہاں پر ایران نے جوابی حملے کیے۔ UAE کے بارے میں جو امریکی میڈیا نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ آئرن ڈوم جو سب سے مہنگا دنیا کا فضائی دفاعی نظام ہے وہ اسرائیل اپنے ملک سے نکال کر خود آ کر UAE میں اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ لگواتا ہے، تو پھر باقی ممالک کیا کریں؟ ریاض میں کچھ عرصہ پہلے اس جنگ کے دوران جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں UAE کے بارے میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا نا کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران پر نیوکلیئر جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے۔ کیا اس میں یہ لکھوانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی UAE کی جانب سے کہ جناب یہ ایران جو ہے اس کے اسرائیل پر حملوں کی مذمت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، لیکن اسرائیل پر حملوں کی مذمت وہ بھی شامل نہیں کی جائے گی؟ یہ سارا وہاں پر ہو چکا تھا۔ UAE
کھل کر سامنے آ چکا پاکستان کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ اوپیک کنٹریز کے لیے کوئی نقصان اس کا نہیں ہوگا۔ یہ جو دھچکا لکھا گیا نا، دھچکا ایٹ دی اینڈ اسی کو لگنا ہے جس نے ان اسرائیل اور امریکہ پر ٹرسٹ کرنا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا پلان واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوکرین کے رشین آئل ریفائنریز پر حملے، اس کے بعد جناب اسرائیل اور امریکہ کے ایرانی آئل ریفائنریز پر حملے، اور سب سے زیادہ ہاگ جزیرہ جہاں سب سے زیادہ ایران تیل ایکسپورٹ کرتا ہے، اور آج بھی ان کے وزیر خزانہ کا بیان اٹھا کر دیکھ لیجئے، امریکہ اس صورتحال میں جو بیان دے رہا ہے کہ بہت جلد ایران میں بھی تیل کی قلت پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ وہاں سے تیل ایگزیکٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اوورآل صورتحال میں ہوگا کیا۔ تیل اگر ایران سے ایکسپورٹ آج بھی ہوا ہے، جاپان نے چینی کرنسی میں تیل خریدا بھی ہے اور اس کو محفوظ راستہ بھی دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو قطر ہے اس کی آئل ریفائنریز کا اور ایل این جی کے ٹرمینلز کا حال دیکھ لیجئے، جناب کویت میں ریفائنریز کا حال دیکھ لیجئے، ایون سعودی عرب میں جو تباہی ہوئی اور اس کے بعد اس کی بحالی پر جتنا ٹائم لگے گا وہ دیکھ لیجئے، یو اے کی اپنی آئل ریفائنریز پر وہ دیکھ لیجئے، اسرائیل کے اندر آئل ریفائنریز پر حملہ ہوا۔ ان ساری صورتحال کو ملا کر دیکھیے، اور اچانک سے آج یوکرین کا روس کی آئل ریفائنری پر حملہ کرنا، اس ساری باتوں کو جو ایک جگہ پر جا کر جوڑتا ہے کہ ٹرمپ نے جو وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا تھا، اب اس کو دنیا کے میں بیچنے کا وقت آ گیا۔ حالانکہ دنیا کو ٹرانسپورٹیشن میں وہاں سے بہت مہنگا تیل پڑے گا، لیکن ٹرمپ ڈنڈے کے زور پر شاید بہت سے ملکوں کو یہ کروا بھی لے، کیونکہ یورپ کے کچھ ممالک وہاں سے تیل خریدنا شروع کر چکے ہیں۔ اس پورے ریجن میں کب امن آئے گا، کب سکون آئے گا، اور کیسے یہ جو باہمی جسے کہتے ہیں اتحاد اور متفق ہونا، یہ کب ہوگا، اس کے بارے میں اب سی این این کی وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کو شام تک بالکل اس کے الٹ رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی تجاویز پر متفق ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن سی این این نے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے ہی رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ ایران اتنے دور نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں۔ سی این این کا یہ دعویٰ، امریکی نشریاتی ادارہ سی این این یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ مذاکرات میں تعطل پر امریکی نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ پس منظر میں دونوں ممالک کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ سی این این نے دعویٰ کیا کہ اب جو بات چل رہی ہے اس کا محور اس بات پر ہے کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جایا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کے بعد آبنۂ ہرمز کو کسی رکاوٹ یا کسی ٹول ٹیکس کے بغیر کھولا جائے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو اگلے مرحلے میں ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہونے سے متعلق اصرار جاری ہے، اور اسے پورے معاملے میں چند دن اہم ہیں۔ اب اس صورتحال کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی جو تجاویز کل رات تک یہ رپورٹ ہو رہی تھی کہ امریکہ آبنۂ ہرمز کو جناب لے کر کافی ٹچی ہو چکا ہے، اور وار کیبنٹ کے اجلاس کی کوئی خبر جو ہے امریکی میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا کہ وہاں پر فیصلہ کیا ہوا ہے، کیا ایران کے ساتھ اب جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہونی ہے، کچھ دو والے معاملے پر آنا ہے یا ایگزٹ لینا ہے، کیونکہ دنیا یہ بھی تو رپورٹ کر رہی ہے کہ اس جنگ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ایگزٹ چاہیے، ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا، وہ بند گلی میں ہے۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ ایران کے ساتھ کوئی تیسرا ملک ثالثی کرے، جس کے بارے میں آج بھی قطر نے کہا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی ثالثی کو ہم سراہتے ہیں، اس کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، کل سے پیوٹن صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ثالثی کرنے کو تیار ہیں۔ جب پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس جنگ کو رکوانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یقین مانیے کچھ نہ کچھ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب ایران کسی چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ڈیفیسٹ جو ہے موجود ہے، اور اس کے بعد جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا امکان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے بارے میں ترجمان ایرانی فوج جو ہے ان کا بیان ہے کہ دوبارہ جنگ کی صورت میں فیصلہ کن جواب کے لیے تیار ہے، نئے اہداف کا تعین کیا جا چکا ہے۔ یعنی انہوں نے ان مذاکرات کے درمیان جب یہ ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس امریکہ کر رہا ہے اور پوری دنیا کو جناب ایک بیان کے بعد وہ جو انسائیڈر ٹریڈنگ والا معاملہ ہے اس سے اربوں ڈالر کا نقصان اور فائدہ پہنچا رہا ہے، اس صورتحال میں یہ جو ہے معاملہ اس کی طرف یہ توجہ کہ ایران نے اپنے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے وہ سن لیجئے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی
نے کہا ہے کہ ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور جنگ کو ختم تصور نہیں کیا جا رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہم نے جنگ کو ختم نہیں سمجھا، جس دن جنگ رکی اور میدان میں ایک طرح کی جنگ بندی یا خاموشی قائم ہوئی، اسی دن سے ہم نے امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی سطح کی تیاری کو جاری رکھا اور نئے اہداف کا تعین کر لیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ جنگ سے پہلے انٹیلیجنس جائزوں کی بنیاد پر تمام یونٹس مکمل تیاری میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اصفہان میں دشمن کی دراندازی کے دوران زمینی افواج نے فوری کارروائی کی، امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا اور اس تیز رد عمل کے باعث دشمن کی کارروائی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ جنرل اکرمی نیار کے مطابق جنگ کے دوران قومی فضائی دفاعی مرکز کے تحت فوج کے فضائی دفاعی اور پاسداران انقلاب کے ایرو سپیس دفاعی یونٹ نے 170 سے زائد دشمن ڈرونز اور 16 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنا کر مار گرایا۔ ترجمان کے مطابق جنگ کے آغاز میں ایرانی فضائیہ نے عراق، کویت اور قطر میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک امریکی میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی فضائیہ کے F-5 طیارے نے مختلف دفاعی تہوں کو عبور کرتے ہوئے ایک امریکی اڈے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ترجمان نے کہا کہ ایرانی بحریہ نے خطے اور اسرائیل میں ہدف پر نیول کروز میزائل اور ڈرون داغے اور بحریہ نے امریکی جنگی جہازوں بشمول طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کو ایرانی ساحل کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد اب تمام آپشن آپ کو واضح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران نہ اپنے دفاع سے غافل ہے، اور جس کے بارے میں کل جرمن چانسلر نے بات کی تھی نا، سفارت کاری کے محاذ پر ایران نے امریکہ کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو لگتا یہی ہے کہ ایران ایک طرف اپنی سفارت کاری کے محاذ پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، دوسرا اس ریجن میں جو دشمن تھے ان کو دوست بنانے میں مشغول ہے، اور اس خطے سے امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب عمان اور ایران جو آبنہ ہرمز کے اوپر برابر حق رکھتے ہیں، ان کو بیٹھے بٹھائے 50% شیئر دینے کی آفر کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے مشکل ترین وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جنگ کے میدان میں جو ایران کامیابیاں حاصل کر چکا، سفارت کاری کے میدان میں جو کامیابیاں حاصل کر چکا، اور اب اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناگ رگڑوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی عوام میں وہ اعتماد دوبارہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایران جو ہے 28 فروری سے پہلے کی طرح ہی مضبوط ہے، اس کی قیادت اپنے لوگوں، اپنے وطن کے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہے، اسی طرح مضبوطی سے کھڑی ہے جس طرح عام بندہ وہاں کا کھڑا ہے۔ کیونکہ ایک خبر آئی تھی کہ جان فدا، جو میں بار بار آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، کہ 3 کروڑ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، محاذ پر جانے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں۔ اور دوسری جانب امریکہ کے اپنے فوجیوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے وزن کم ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو خوراک ہے وہ بھی پوری نہیں دی جا رہی، کھانے کے لالے پڑے ہوئے۔ ایران اور امریکہ قریب آتے ہیں یا دور جاتے ہیں، یہ چند گھنٹے اگلے اہم ہیں۔ جو امریکی میڈیا اس وقت رپورٹ کرنا شروع ہو چکا ہے، تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید تجاویز جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائیں گی، جن میں آبنہ ہرمز کو جلد از جلد کھولنے اور اس کا متبادل پلان جو ایران نے اب نیا تیار کیا ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ملکی محاذ پر جو خبریں اچانک سے جو آج علیمہ خان صاحب ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر جتنی بھی یہ اختلافات کہہ لیجئے، تقسیم کہہ لیجئے، لڑائی کہہ لیجئے، اس کی ایک چھوٹی سی تصویر لوگوں کے سامنے رکھی ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنس نہیں چاہیے، کہ 10,000 بندہ پوری پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ کے باہر جمع نہیں کر پا رہی۔ آج بھی انہوں نے یہ گلہ شکوہ کیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جب خود یہاں پر نہیں آتی، جو جمعرات کا دن خود سرنڈر کر چکے ہیں، جس دن عمران خان سے جناب پارٹی لیڈران کی ملاقات کا دن ہے، کہ وہ اس دن کوئی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق جناب کیونکہ ملاقات نہیں ہوتی تو ہم نہیں جاتے۔ تو اگر یہی کام علیمہ خان کریں تو یقین مانیے کہ پی ٹی آئی جو اس وقت کرسیوں پر بیٹھی ہوئی ہے نا، ان میں سے کوئی شخص بھی شاید عمران خان کا برائے نام تو وہ ذکر کیا کریں کہ عمران خان کی رہائی، عمران خان کے علاج، عمران خان کی ملاقاتوں میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن عمران خان کے علاج، عمران خان سے ملاقات بحال کروانے اور عمران خان کی رہائی کے لیے شاید وہ آپ کو سڑکوں پر نظر نہ آئے، صرف وہ کرسیاں انجوائے کریں۔ آج علیمہ خان مایوس لوٹی، لیکن ان کا کبھی بھی ایسا آپ کو ایکٹ یا عمل نظر نہیں آئے گا کہ اگلے ہفتے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ وہ اگلے منگل کو پھر آپ کو اڈیالہ کے باہر نظر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے پنڈی
اور حکمرانوں کے سامنے سرنڈر کرنے سے صاف انکار کیا ہوا. اور جب تک علیمہ خان اور ان کی بہنیں عمران خان کے لیے سڑکوں پر بیٹھیں گی اور عام عوام عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار رہیں گے، یقین مانیے اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ بانمتی کا کنبہ ہو، یہ عمران خان کو نہ مائنس کر سکتے ہیں، بلکہ ایک بات درست کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکروں میں دن بدن عمران خان کو پلس کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی کم ہونے کے بجائے دن بدن مزید بڑھ رہی ہے. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.